अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। साल का आखिरी प्रोग्राम यानी 2023 अलविदा होने वाला है। 2 दिन बाद ये साल भी ख़त्म हो जाएगा और 2023 में क्या खोया क्या पाया। जिंदगी में इंसान बहुत कुछ खोता है, बहुत कुछ पाता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाता है सोचने का कि हम खोई हुई चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं, लेकिन खुदा की दी गई नेमतों को हम भूल जाते हैं। जिंदगी में अगर आपने कुछ खोया है तो अल्लाह ताला ने उसका नेमो बदल भी आपको दिया होगा। अल्लाह ताला ने उसके अलावा आपको कोई ना कोई सिमत दी होगी जिसके थ्रू आप जाते जाते आज इस मुकाम पर मौजूद हैं। आज के जो दोनों मेरे मेहमान मौजूद हैं, एक तो भाई मैं उनके लिए कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, इवन दो वो अफगानियों के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, या अगर आप बात करें फ़लस्तीन में तो वहाँ पर लोगों को इमदाद पहुँचाने की कैश की सूरत में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब भी कॉल की 2-3 दफ़ा गिला भी किया कि कॉल नहीं उठाई उन्होंने, और फिर जब बताया गया तो बात सामने आई कि मैं यहाँ बिजी था। अब प्रॉपरली एक मैसेज जब मैं इनसे जाकर बनफ़से नफीस इनके ऑफिस में मिला और उसके बाद मैंने कुछ इनसे कहा कि ताहिर भाई यहाँ पर लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो कंबल और जैकेट्स फराहम की गई। तो अल्लाह ताला अल खैर ट्रस्ट के मोहम्मद ताहिर अंसारी भाई को कहते हैं कि और तौफीक अता फरमाए कि उस तरीके से लोगों की मदद करें। और मलिक सरबुलंद खान साहब जो कि पीटीआई के प्रेसिडेंट है कराची के लेबर विंग के, इनसे बात नहीं हुई, लेकिन आज जितना मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, कहते हैं कि आपकी पार्टी का अगर सरबराह मोहब्बत वाला हो, एहसास वाला हो, और एहसास के साथ आपकी पार्टी की जिस भी विंग को वो लीड कर रहा है उस पर अगर वो सर फहरिस्त होता है तो फिर पार्टियां तरक्की करती हैं। कहते हैं कि टीचर अगर क्लास का अच्छा हो तो स्टूडेंट्स जो हैं वो नाकाम से नाकाम स्टूडेंट भी पास होता चला जाता है। इस बारे में मजीद जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ताहिर भाई को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है ताहिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं ये चाहता था कि हम वाइंड अप जो है प्रोग्राम का, क्योंकि अगली दफा जो मुलाकात होगी वो नए साल में होगी 2024 में। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसी तरीके से आपके अल खैर ट्रस्ट को भी अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मलिक सरबुलंद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा सरबुलंद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह इतने बिजी, उसके बाद आपने एक बात पर आप मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा कि खूबसूरत इम्तिजाज हुआ कि 2023 जाते जाते खूबसूरत याद मुझे देता हुआ जा रहा है कि मैं 2023 का एक बंदा आपको दे रहा हूं जो कि 2024 में आपके लिए मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह। तो जी प्रोग्राम का आगाज किया जाए, इजाजत आप दोनों की तरफ से? ठीक है जी। अच्छा ताहिर भाई, आपसे कोई पुराना सवाल नहीं, क्योंकि माशाल्लाह लोग आपको देख चुके हैं, तो मैं अब आपसे ये बात करना चाहूंगा कि 2023 के अंदर देखा कि काफी डिजास्टर्स आए, जिसमें से सैलाब था, फिर अफगानी महाजरीन का इनखला था, फिर आप अगर देखते तो फलस्तीन के ऊपर जो हमला हो रहा है। तो इन चीज़ों में अब आपसे जब भी बात करो तो आप इन लोगों का दर्द फील करते हैं और बात करते हैं इस हवाले से। तो अब आप क्या एक चीज़ देखते हैं कि जहां पर हमें लग रहा है कि स्टॉप हो गई हैं कुछ चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें बुलाया और दावत दी, जज़ाकल्लाह। और एक किस्म की गुरबा की आवाज़ आपने आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की। जो 2023 का मसाइल है, ज़ाहिर है उसमें सबसे जो अहम दिल खराश वाला मसला है वो फ़लस्तीन का है। ऐसा ही है। फ़लस्तीन पर जो 2023 गुज़रा वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम किसी किस्म की मुतासिर नहीं है, और वो अल्लाह ताला किसी और इंसानों पर वो हालात न लाए। तो फ़लस्तीन की सूरत हाल आपके सामने है, जो यकीनन अफसोसनाक वाक़या है और आज तक चल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि वो रुका नहीं है। यानी कल की ख़बरें हैं 300 मुसलमान शहीद हुए हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, खाना पीना बंद है, बहुत सारे मसाइल है। यानी यूँ समझ ली कि जब हज़ारों गोला बारूद रोज़ाना हो, बरस रहा हो, तो उसके अंदर लोग जो रह रहे वो क्या ज़िंदगी गुजारेगा? पानी नहीं मिल रहा है, और यही सूरत हाल जो है आगे जाके बर्मा मुसलमानों का भी यही सूरत हाल है। जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान में शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में सुकून मिला है, कोई ज़्यादा वाक़या नहीं मिला है, नहीं हुआ है। अलबत्ता नॉर्मली जो इक्का दुक्का बाज़ी मकामात पे, जैसे बाजवड़ में एक बम धमाका हुआ, क्वेटे में हुआ, और उसमें मुख्तलिफ़ लोग जो है वो शहीद हुए, वो एक एरिया तक महदूद है, एक
واقعات ہوتے ہیں، ایسی مجموعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے کووڈ ہوا ایسے یا سیلاب آیا زلزلہ آیا، ایسا نہیں۔ دوسرا مسئلہ جو تھا وہ پاکستان میں اگر کوئی پریشان کن ہے وہ ہے افغانیوں کا ہے، افغانستان مہاجرین کی واپسی کا ہے۔ ایسے ہی ہے، اس میں ٹینشن ضرور پیدا ہوا ہے، اس میں ٹینشن یہ پیدا ہوا ہے کہ جو ہمارے ساتھ 30-40 سال رہنے والے لوگ ہیں وہ اچانک ایک دم ہم اس کو بھیج رہے ہیں۔ بھیجنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا ملک ہے، وہ بھلے اپنا ملک چلے جائے، کبھی چلے جائے، ابھی جائے یا بعد میں جائے، جب بھی جائے۔ جو اصل مشکل جو ٹینشن پیدا ہو گیا تھا وہ ہوا ہے طریقہ کار پر، صحیح، کہ ان کو ایک بندے نے افغانستان دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ 40 دن 30 دن میں آپ چلے جائیں، ان کے گھر یہاں بنے ہوئے ہیں، ان کی بلڈنگیں ہیں، بزنس ہے، پیدا ہی یہی ہوا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے 1982-83 میں اپنے ہاتھوں سے جس بندوں کو خیمے میں وہاں سے لا کے رکھا تھا، جو ہم نے ان کو پناہ دی تھی، ان کے ساتھ ایک 3-4 سال کے بیٹھے ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، ان بچوں کی شادیاں ہوئی، ان کے اولاد ہوئی، اس نے افغانستان دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک ٹینشن زدہ جو آج تک چل رہا ہے، اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ابھی بھی چمن کے بارڈر جو ہے وہ بند ہے، صحیح، چمن کے بارڈر بند ہے، اور وہاں پہ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، وہ تقریباً 70 دنوں تک پہنچ رہے ہیں وہ دھرنا، وہ ایک ٹینشن پیدا کیا ہوا ہے، پورا بارڈر بند ہے۔ یوں سمجھ لو کہ صرف یہ افغانستان کا بارڈر نہیں ہے، افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ ہمارے وسطی ایشیا تک جا رہا ہے، تو یہ وسطی ایشیا بھی بند ہے، اور آگے روس تک جا رہا ہے، تاجکستان تک جا رہا ہے، کہنا یہ تھے تجارت بھی بند ہے ہماری، اس لحاظ سے تجارت بھی بند ہے، یعنی ہزاروں سینکڑوں ٹرک جو ہے وہ ادھر وہاں سے ادھر آ رہے تھے، یہاں سے وہاں رہ، یہ دوسرا ٹینشن تھا۔ ہمارے یہاں کوئی مصیبت اگر نہیں ہے لیکن ٹینشن ضرور ہے افغانستان کی لوگوں کے واپسی جانے پہ۔ ہم نے بذات خود الخیر چرچ کے توسط سے افغانستان کے بارڈر پہ کیمپ لگوایا، اس میں 20 آئٹم اشیاء وہاں ان لوگوں کو دیے گئے جو وہاں سردی میں خیموں میں رہ رہے تھے، اور سب سے اہم ان کے ساتھ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو انتخاب کیا گیا ہے ان کے واپسی کا، وہ افغانستان میں سردی ہے، برف باری ہے، جہاں ان لوگوں کا گھر نہیں ہے، اس نے جا کے ادھر خیموں میں ہی رہنا ہے۔ تو وہ اس پالیسی سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، اس پہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان کو کیوں بھیجا جائے، بھیجنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا اپنا ملک ہے، اس نے جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، لیکن طریقہ کار پہ ضرور کچھ ٹینشن تھا، اور ٹینشن آج تک چل رہی ہے چمن میں۔ دیکھو کل ہماری وزیر داخلہ بلوچستان کا چمن جا رہا تھا لیکن وہ نہیں جا سکا، اپنے شہر میں نہیں جا سکا، وہ اس ٹینشن کی وجہ سے، جو پالیسی سے، یعنی اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ غلط پالیسی تھا، جو غلط بیان کیا گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، طریقہ کار اس کو وضع کرنا چاہیے تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک بھر میں الخیر چرچ کام کر رہا ہے ہر موسم کے لحاظ سے، گرمی کے گرمی میں جو چیزوں کی ضرورت ہوتے ہیں لوگوں کو، سردی میں سردی کی، عید میں عید کی، رمضان میں جو بھی ضروریات لوگوں کو ہوتے ہیں، زلزلہ سیلاب وغیرہ میں، اس وقت ماحول سردی کا ہے، صحیح، تو لہٰذا سردی شروع ہو چکے ہیں۔ ہم گزشتہ 15 تاریخ سے ہماری مہم شروع ہے ملک بھر میں، بالکل ڈرائیوز جو آپ شروع کیا، جاکٹ وغیرہ سے، جاکٹ ہے، کمبل ہے، خیمے ہے، جو بھی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ کراچی کے مضافات کے لیے، ملک بھر چاہے بلوچستان کے لیے، وہ گلگت تک ہمارے سامان جا رہے ہیں، الحمدللہ تقسیم کر رہے ہیں، اندرونی سندھ ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ ان لوگوں پر زیادہ نظر ہے ہماری جن لوگوں کا گھر جو ہے وہ 2022 میں سیلابوں میں خراب ہوئے تھے، تو انشاءاللہ تعالی یہ سیزن ہے سردی کا، اور سردی مہم ابھی ہم چلا رہے ہیں، اور یہ تقریباً 28 فروری تک یہ چل رہا ہے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہم سربلند خان صاحب کی طرف چلیں گے۔ سربلند بھائی، کین آئی کال یو بھائی؟ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ پورا۔ تو سربلند بھائی، جب آپ پارٹی کی ایک اقتدار پر ہوتے ہیں، آپ کو لوگ منتخب کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ کراچی لیبر ونگ کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں یعنی، تو سب سے پہلی کیا توقعات ہوتی ہیں لوگوں کی جب آپ کو الیکٹ کیا جاتا ہے؟ یا کیونکہ دیکھیں آپ کو ویسے تو مجھے کوئی الیکٹ نہیں کرے گا، اگر میں پی ٹی آئی میں بھی چلا جاتا تو مجھے کوئی الیکٹ نہیں کرے گا، تو آپ کی اسپیشلٹی کیا تھی یا آپ کو الیکٹ کرنے کا ریزن کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ذیشان بھائی۔ ایکچولی یہ تھا کہ ہماری جو تحریک انصاف کی پارٹی جب ہم 2010-9 میں شامل میں ہوا اور ہم نے کام شروع کیا، تو پارٹی کے اندر مختلف شعبے ہوتے ہیں جس میں یوتھ ونگ ہے
اور ہماری مدر باڈی ہے، وہ پارٹی کو جو ہماری لیبر کا شعبہ تھا وہ پارٹی کو لگا کہ بہت کمزور ہے. صحیح. تو یہ ریکویسٹ کی گئی اعلیٰ قیادت کی جانب سے کہ آپ نے اس کو سنبھال لیں. تو 2014-15 میں نے پہلی دفعہ صدارت لی. 2-3 لیبر یونینز کے الیکشن ہوئے، وہ میں نے جیتوائے. ماشاءاللہ. عمران خان کو میں نے بہت بڑے 2-4 جلسے بھی دیے، 50 ہزار لوگوں کا، جس میں داؤد چورنگی پہ جلسہ کیا، اسٹیل مل کے اوپر کیا، ایک آدھ اور بھی، اور کافی کنونشنز دیے پارٹی کو. مزدوروں کو میں نے جو ہے وہ موبلائز کیا، اور مزدور آگاہی مہم میں نے چلائی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. اور ہم نے ایک جو انڈسٹریل ایریا ہے، جو مزدوروں جہاں جاتے ہیں، اصل میں جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے انڈسٹریز کے اندر کہ وہ مزدوروں کو یونینائز نہیں کرنے دیتے، کیونکہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. وہ ڈیلی ویجز پہ ان کو رکھتے ہیں اور منیمم ویج دیتے ہیں. جیسے کہ آپ اس وقت جو منیمم ویج ہے 25,000، اب اس وقت جو ہے وہ میرے خیال میں 15 یا 18,000 یا زیادہ سے زیادہ 20,000 روپے زیادہ سے زیادہ لوگ دے رہے ہیں. وہ منیمم ویج بھی نہیں دے رہے ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان سے اپروو ہے. جبکہ اگر 25,000 پہ بھی آج کے دور میں ایک مزدور اپنی فیملی کو سروائیو نہیں کرا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، اپنے گیس بجلی کا بل نہیں دے سکتا، اگر رینٹ پہ ہے تو رینٹ نہیں دے سکتا. تو ہم نے یہ والی ساری چیزیں، ہماری پارٹی جب اقتدار میں آئی تو ہم یہ سب چیزیں اپنی پارٹی لیڈرشپس کو، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو، اسد عمر کو، اس وقت جو بھی ہمارے لوگ تھے ان کو میں نے گوش گزار کی، اپنے پلانز دیے. اس کے بعد پھر خان صاحب نے ایک صحت کارڈ کا اجرا کیا، جس میں 10 لاکھ روپے ہر مزدور کے جیب میں ہوا، جس کی وجہ سے وہ اپنے علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں، ایک کروڑپتی اگر ایک بیڈ پہ پڑا ہوا ہے تو ایک غریب مزدور بھی اسی بیڈ پہ ہے. اس کو وہ تمام تر سہولتیں میسر تھی جو ایک امیر آدمی کو تھی. اس کے بعد ہم نے جب کووڈ آیا مشکل سچویشن میں، اس سے بھی ہم نے پارٹی کو آگاہ کیا کہ جو ڈیلی ویجز والے لوگ تھے، جو کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں کہیں بھی کام کر رہے تھے، ادارے سارے ہو گئے تھے بند. تو ہم نے ان کو آگاہ کیا. تو پھر اس کے بعد 12 ہزار روپے ہم نے بلا رنگ و نسل تمام سیاسی پارٹی، تمام وابستگیوں سے بالا تر ہو کے جو بھی بندہ 8171 پہ ایس ایم ایس کرے گا، اگر وہ ایلیجیبل ہے، اس کے پاس ایس ایم ایس آئے گا، اس کے اور اس کی فیملی کو ہم نے 12 ہزار روپے، چاہے پیپلز پارٹی کا تھا، چاہے نون کا تھا، چاہے قاف کا تھا، چاہے MKM کا تھا، کسی بھی پارٹی کا تھا، وہ جا کے باعزت طریقے سے بغیر پارٹی کسی بندے کی سفارش کے وہ انہوں نے جا کے وہاں سے پیسے انہوں نے بھی لیے، ان کے فیملیز نے بھی لیے. اور یہ پروگرام ہمارا کنٹینیوسلی جاری تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک احساس پروگرام اپنی پارٹی کی توسط سے ہم نے سٹارٹ کیا، جس میں ہم جو بھی ہمارے جو 60 سال سے ابو لوگ ہیں ان کے لیے وظیفہ تھا. اور ایک ماں اگر بچے کو جنم دیتی ہے، اس زچہ بچہ دونوں کے اخراجات، صحیح، بچے کی تعلیمی اخراجات، یہ تمام تر وظیفے اس میں احساس پروگرام میں شامل تھے. کوئی 25-26 پروگرام تھا اس احساس پروگرام میں. تو بڑا اچھا ہمارا ایک چیزیں تھی، آگے بڑھ رہی تھی. لیکن بدقسمتی سے ہم 3-3.5 سال ہی گورنمنٹ چلا سکے. صحیح. اور مسائل ہم کافی حد تک ایڈریس کر چکے تھے لیکن حل نہیں کر پائے تھے. ہم نے صرف ان کو مسائل کی آگاہی یا نشاندہی کر دی تھی اور اس پہ ہم نے کام بھی کیا تھا اور کچھ کام کر بھی دیا تھا. جیسے کم سے کم ہم میرے خیال سے اپروکسیمیٹلی کوئی 4-5 کروڑ لوگوں کو ہم اس دائرے کار میں لا چکے تھے جو احساس پروگرام تھا. تو بس اللہ کا کرنا تھا. اب امید یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت بھی مجھے دوبارہ انہوں نے بنایا، 15 کے بعد 18 تک میں صدر رہا، اس کے بعد 19 کو مجھے پارٹی نے دوسری ذمہ داریاں دی اور کسی اور کو لیبر کا شعبہ دیا. اب دوبارہ مجھے تقریباً کوئی 4-6 مہینے ہو گئے مجھے دوبارہ صدر کی ذمہ داری دی ہے. تو ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں مزدوروں کے مسائل کے حوالے سے. جیسے الخیر ویلفیئر ٹرسٹ کے جو ہمارے بھائی طاہر بھائی ہیں، انہوں نے جس طرح کام کیا، اب ان سے تعارف بھی ہو گیا. ہم نے بھی مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو جتنے یہ چیریٹی والے ادارے ہیں، جتنے ویلفیئر کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی مدد لیتے ہیں. ہم جہاں بھی جاتے ہیں، کہیں کسی کو پمپ لگا دیا، کسی کو ہم نے، آج کے دور میں روٹی مہنگی ہو گئی، 20-25 روپے کی روٹی. گیس انرجی کرائسس ہے پاکستان کے اندر. آپ کو پتہ ہے ہم RLNG جو ہے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑا مہنگا ہو رہا ہے اور گیس موجود بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں ڈالر پہ ہم نے خریدنا ہے، ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں. تو پاکستان اس وقت جو امپورٹ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو اوائڈ کر رہا ہوتا ہے. پیٹرول وغیرہ تو ہماری مجبوری، اس کے بغیر تو ہم تو چل ہی نہیں سکتے. لیکن میکسیمم جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو اوائڈ کریں،
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, और लोग तकलीफ में जिस वक्त गुजर रहे हैं वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है ना वो उसका तो सिर्फ एक ही मसला होता है नान नुक्ते का। तो उसके लिए मुख्तलिफ NGOs के साथ मिलकर हमने कोई सस्ता तंदूर वगैरह लगवा दिया, कोई 10 रुपए की रोटी उनको दिला दी, कोई सालन का पैकेज कोई 30-50 रुपए का कोई एक वहाँ करा दिया, किसी से सब्सिडाइज करा दिया। इस तरीके के जो भी हमारे जो वहाँ गरीब गुरबा जितने भी मजदूर कार लोग हैं, हम कोशिश हमारी ये होती है कि हर इंसान को हम कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करें, और फिर इदारों के अंदर जहाँ जहाँ मजदूरों के साथ ज्यादती होती है तो हमारा एक नुमाइंदा इनके साथ ज़रूर जाता है उनके हुकूक की बात करने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए। तो ये एक हमारा सफ़र है जिसमें हम इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं पिछले 10-15 सालों से, और आगे भी यही इरादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खल्क़ खुदा की खिदमत करें, लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, और ये हमारा जो है हमारा। मैं यही बोलूंगा सरबुलंद भाई कि अगर मैं ताहिर भाई की बात करता हूं, क्योंकि मैं इनसे मिल चुका हूं इनके ऑफिस में जाकर। अच्छा, इनका मुझे बहुत अच्छा जो लगा ताहिर भाई, ऑनर बताऊंगा, आपने मना किया था लेकिन बताना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं कहता हूं कि पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि बुराई इतनी आम हो चुकी है कि नेकी की तलकीन लोगों को करो। मैं तो जाते जाते बोलता हुआ जाता हूं ऑफिस में भी, भाई मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, किसी ने चलना है, ताहिर भाई एक बंदा नहीं या 2 बंदे को उठते थे। अब माशाल्लाह माशाल्लाह जो मेरा बैच है वो आधा पहले जाता है आधा बाद में जाता है। ये मैं ये बड़ा ही नहीं बता रहा, लेकिन ये कि अल्लाह ताला के कामों के अंदर भी आपको खींचना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया जहां पर आपको कनेक्टिविटी पे लेके जाता है वहां पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ गई है। तो मैं इनकी भी बात करूंगा कि यही चीज की जैसे ताहिर भाई के पास लोग आए, चुप करके हुआ, मैंने भी बोला ये चला गया चीजें, तो क्यों, चाहे वो अलखैर ट्रस्ट हो चाहे वो PTI हो, आखिरत में हिसाब आपने अपना देना है, ना PTI हिसाब देगी ना अलखैर ट्रस्ट आके हिसाब देगा कि ये बंदा अलखैर से आया था, क्योंकि आपके इमाल और आपके एहसासात जो दूसरों के लिए आप रखते हैं वही कहते हैं ना कि चेहरे पर आया होते हैं। माशाल्लाह ताहिर भाई की चेहरा देखेंगे आपका, तो जो इलास्टिक है कोई पैसा नहीं ला सकता, आप दिल से रखते हैं, नहीं सुनते तो चेहरे पर वो चीज आया हो जाती है, इसको तो आप भी मानते हैं और ये खुदा का कानून भी है। ताहिर भाई की तरफ वापस आएंगे। ताहिर भाई मुझे ये बताएं कि हमने जैसे हम अगर सरबुलंद भाई की बात करें तो ये क्या कहते हैं लेबर को केटर कर रहे होते हैं, तो जैसे हमने आपसे बात की थी कि आप माशाल्लाह लोग बच्चों को ये भी इनको बताते चलो कि बच्चों को कोर्सेज वगैरह भी करवा रहे हैं और मुख्तलिफ इदारों में आप भेजते हैं, तो थोड़ी सी उस पर भी हाईलाइट कीजिए, क्योंकि जाते जाते जो लोग उससे इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं 2023 के, तो इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर कर सकें। इस पर बात करने से पहले मैं ये कहूँ कि मलक साहब चूँकि लेबर को डील कर रहे हैं, जी, और आपको हैरानगी होगी कि अगर हमें ये शकवा है कि 20,000 18,000 रुपये और 25,000 रुपये लोगों को मिल रहा है, उनके गुजारा नहीं हो रहा है, ये बात हकीकत है, ठीक है, लेकिन इस हकीकत की बात बैक साइड पे अगर आप देखेंगे, ऐसी हज़ारों लाखों इंसान है कि जिसको 15,000 रुपये की सैलरी भी नहीं मिल रही। ऐसा ही है, चूँकि मैं पूरे मुल्क में काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि वो 15,000 के लिए आज भी लोग तैयार है, लेकिन उनको कोई सैलरी नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये और अलमिया है। दूसरा अलमिया है, एक अलमिया तो ये है कि सैलरी पूरा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल हकीकत है। आजकल के आप किसी को भी आप 25,000 रुपये दे उसकी बजट बना ले तो कोई नहीं बना सकता। वैसे तो आने जाने का खर्चा पूरा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि ऐसी हज़ारों लाखों लोग हैं कि जिनको ये भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही है, सबसे अहम मसला है। यानी आप यकीन कीजिए कि इस वक्त सर्दी के मौसम है, मैं पूरा एरिया में सामान भेज रहा हूँ और सामान डील कर रहा हूँ, जबकि मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ कि आप आ जाएं, मैं आपको कंबल दे रहा हूँ, जैकेट दे रहा हूँ, कोट दे रहा हूँ। यकीनन ऐसा नहीं है कि वो बहाना बना रहा है, यकीनी तौर पर जो मुझे भी यकीन हो जाता है, वो कहते हैं कि मुझे यहाँ तक रसाई की कुव्वत नहीं है, मेरे पास किराया नहीं है। ये एक नहीं कई वाक़े ऐसे हुए हैं, ठीक है। तो बहरहाल फिर तो हमारी ये कोशिश होती है कि यहाँ से लेकर गिलगित तक हम अपने किराए पे सामान बेचते हैं, कराची में हो जहाँ पे भी हो हम अपने वो, लेकिन ये एक मिसाल मैंने आपको दे दी है। तो गुर्बत तो है यकीनन इसमें, अलबत्ता सिस्टम हमारे थोड़ा सा कमज़ोर है। वो सिस्टम 12,000 रुपये जो मलक साहब फरमा रहे कि हमने गवर्नमेंट से दिलवाया था, बहुत अच्छा अमल है और बहुत अच्छे काविश है, बहुत अच्छी कोशिश है। ये अमल अगर बढ़ता गया, जो भी गवर्नमेंट आवे,
A to Z کوئی بھی ہو، یہ عمل آگے بڑھانا چاہیے، صحیح، یہ عمل ایسا ہی ہے، آگے رکنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، یہ عمل آگے بڑھانا چاہیے، جس کے لیے بیوائیں غریبیں، آپ یقین کیجئے کہ ہماری پاس اس وقت صرف بیواؤں کی جو لسٹ ہے، جو صرف یتامہ کی لسٹ ہے، ایجوکیشن چھوڑے، ایجوکیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیبر پہ ہم کام کر رہے ہیں، الیکٹریشن والوں پہ کام کر رہے ہیں، صحت پہ ہم کام کر رہے ہیں، مختلف 36 ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ کام ہو رہے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اس وقت جو مسائل ہے لوگوں کا بیوہ اور یتیم کا، کہ اگر کسی گھر میں ایسی سینکڑوں گھر ہے جس میں بیوائیں ہیں اور یتیم ہے اور ان کی کفیل جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہمارے اور آپ کے آسرے پر ہیں، بہت ہی المیہ ہے یہ، اور ایسی ہزاروں لاکھوں ہمارے درخواستیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ کوشش یہ ہونا چاہیے ذیشان بھائی، چاہے میں ہوں، چاہے ملک صاحب ہو، چاہے دوسرا ہو، کہ وہ کم از کم ایک فیملی کو، گورنمنٹ کی کوشش اپنی جگہ، لیکن ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم ادنا سے ادنا قوت ہماری یہ ہونا چاہیے کہ ایک یتیم اور بیوہ فیملی کی کو ہم سپورٹ کر سکیں، کم از کم ایک، اگر ہم بہت سارے کچھ کر سکیں تو بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پاکستان میں خصوصاً کراچی میں اللہ پاک اللہ کے احسان و شکر ہے کہ ان کو دو چیزیں چاہیے، ایک اعتماد چاہیے اور ایک ترسیل کی تصدیق چاہیے کہ ہماری چیز کس طرح پہنچتے ہیں۔ تو لہٰذا کراچی والے پہ اگر کہا جائے، پاکستان میں یہ چیز ابھی الحمدللہ ہے، لوگ ہے کہ وہ کچھ دینے کے لیے تیار ہے، لوگوں تک رسائی دینے کے لیے تیار ہے اور بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کے لیے اعتماد چاہیے۔ اعتماد ایسی اداروں پر اعتماد کیا جا سکے تاکہ وہ جو ہے اچھے خاص مستحقین تک کوئی چیز پہنچایا جا سکے۔ بالکل جی، تو یہ ایک چیز ہونا چاہیے کہ اعتماد ہو تو لوگ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ باقی گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ یقیناً تو کمزور ہے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، مثال کے طور پر وہ ابھی تک غربا کی فلاحی کام نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی بارے میں بریک کا کہا جا رہا ہے۔ جاتے جاتے میں یہ بھی کہوں گا کہ جیسے بالکل ہمارے سربلند بھائی نے بھی کہا کہ صحت کارڈ، اس کا تو میں نے خود بھی دیکھا تھا کہ میرے خیبر پختونخوا میں ایک وزٹ تھا آفس کی طرف سے، وہاں جا کر دیکھا تو لوگوں نے علاج کروایا۔ اب اس کو کیسے پرسیو کریں گے، یعنی اگر حکومت چلی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں بند ہوتی ہیں یا اس کے نیم و بدل ان کے پاس کوئی پروگرامس ہے، یہ سب جانیں گے سربلند بھائی سے، لیکن ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام میری کامیابی۔ اور جناب ویلکم بیک، اور جاتے جاتے جیسے میں نے کہا تھا کہ سربلند بھائی سے ہم پوچھیں گے کہ صحت کارڈ جس کا میں نے خود بھی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی میں اس پہ علاج ہوتا تھا، اب وہ ختم ہو گیا ہے، وہ ویلڈ ہے یا وہ صرف ان لوگوں تک رسائی ہے جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے؟ تو یہ میں پوچھوں گا سربلند بھائی، یہ بتائیے گا کہ کیونکہ دیکھیں ونگز ہو چاہے لیبر ونگ ہو یا کوئی بھی ونگ ہو، ٹھیک ہے، صحت ہوگی تو کام ہوگا۔ آپ اگر پارٹی کی قیادت میں ہے، قیادت ایون تو عمران خان صاحب جو کہ چیئرمین آف پی ٹی آئی ہیں وہ بھی صحت مند ہوں گے تو آ کے ڈائس پہ کھڑے ہوں گے، آپ لوگوں کو آرڈرز دیں گے، ادروائز وہ نہیں دے سکتے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں صحت کارڈ کی تو کیا مکمل طور پر ختم ہو گیا صحت کارڈ، یا صحت کارڈ ابھی بھی ویلڈ ہے صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے یا جو پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ لوگ ہیں، یا اس کے نیم و بدل اب آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے؟ دیکھیں جی، اب جب ابھی ریسنٹ مجھے اطلاع آئی ہے کچھ کافی جگہوں سے، کراچی کے اندر 11 ہاسپٹلز تھے جن کو ہم نے یہ نومینیٹ کیا تھا کہ وہ یہاں کے غریبوں کو علاج کرے گی جن کے پاس کے پی کے اور پنجاب کا شناختی کارڈ ہو۔ صحیح، کیونکہ ان دو صوبوں میں ہماری حکومت تھی اور دونوں صوبائی حکومتیں نے 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں یہ اجازت دی تھی کہ آپ ان کو صحت کارڈ دیں۔ صحیح، ہم نے جب سندھ میں صوبائی حکومت سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں انکار کیا کہ آپ کے صحت کارڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جس کا ہمیں کافی افسوس ہوا۔ ٹھیک ٹھیک، اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے کا صحت کارڈ انہوں نے ختم کر دیا ہے اور بلوچستان کو انہوں نے الاؤ کیا ہے، جو کہ ہمارا ویژن تھا بلوچستان میں جانا اور بلوچستان کے لوگوں کو بھی لانا۔ تو وہ اب کراچی کے اندر مرشد ہاسپٹل ہے، یونائٹڈ ہے، اور ضیاء الدین ہاسپٹلز دونوں ہیں، اور التمش، اور اس طرح کے 10-11 ہاسپٹلز تھے۔ اب بھی وہاں علاج ہو رہا ہے، جزوی ہو رہا ہے، اور لوگ اپنا علاج ابھی بھی کرا رہے ہیں، لیکن شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کی جانے کے بعد غریبوں کا یہ جو راستہ تھا ایک فری علاج کا، بہترین علاج کا، وہ بند ہو گیا ہے۔ تو صحت کارڈ پہ ہماری پی ٹی اے کا کوئی عمل دخل نہیں، صحیح، کوئی سفارش نہیں، کوئی کارکن کا لینا دینا نہیں، کوئی بھی آدمی کا شناختی کارڈ اس کا صحت کارڈ تھا۔ اچھا، اوکے، اونلی این آئی سی آپ کا صحت کارڈ تھا، آپ کو کوئی کارڈ بنانے کی ضرورت نہیں۔
آپ کارڈ پہ ایڈریس ہونا چاہیے, ڈبل ایڈریس ہو, کراچی کا ہو, KPK کا ہو, کراچی کا ہو, پنجاب کا ہو, ایک ایڈریس آپ کا لازمی ہونا چاہیے اپنے صوبے کا, کیونکہ ہم نے یہ پلان پالیسی دی تھی. تو وہ صحت کارڈ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے آپ نے اپنا NIC دینا, چاہے آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو, نون لیگ سے ہو, قاف لیگ سے ہو, MKM سے ہو, جس سے بھی ہو, آپ نے اپنا شناختی کارڈ دینا تھا, آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی, آپ کو کہتے سر آپ پلیز آپ آ جائیں. منشور انسانی صحت اور انسانیت. جی جی جی, زبردست. اسی طریقے سے جو ہمارا جو ہم نے پیسے دیے, وہ جو ہم نے کووڈ کے درمیان لوگوں کو پیسے دیے, وہ بھی بلا تفریق, بلا رنگ و نسل, بغیر سفارش کے, ہمیں کوئی نہیں پتا ہوتا کہ کون آ رہا ہے. SMS پیپلز پارٹی والا کرے, کوئی بھی زبان بولنے والا کرے SMS, اور اگر وہ ایلیجیبل ہے, اگر اس کے ٹریول ہسٹری نہیں ہے, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں, وہ ہزاروں روپے کا مہینے کا بل ادا نہیں کرتا ٹیلی فون کا, اس مین وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہے. تو اس کو ہم نے ایک پالیسی کے تحت بلا رنگ و نسل, بلا کسی سفارش کے, اس کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں SMS کے ذریعے اس کو آ جاتے ہیں. اگر آپ مائنڈ نہ کریں جی جی کہ اس پروگرام میں تھوڑی بہت مجھے بھی, میرے ایک دوست ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ صرف پارٹیز نہیں, آپ نے مذہب بھی نہیں دیکھا. بالکل نہیں دیکھا. اس میں یہ چیز بھی ایڈ آن کر لیں کہ اگر وہ مسلمان ہے, وہ کسی اور مذہب سے, تو آپ اس کو بھی دے رہے ہیں. بالکل. جیسے کہ میں الخیر ٹرسٹ کی بات کروں تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے, مسلمان ہے, پکا مسلمان ہے, کچا مسلمان ہے, یہ صرف یہ دیکھتے کہ انسانیت کس کو ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. ہم نے اسی پالیسی کو ہم نے آگے رن کیا, اور اسی پالیسی پہ ہم پیرامل پاکستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں, جتنے بھی قومیت ہے, جو بھی رنگ و نسل, زبان سے بھی تعلق ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, اور ہم نے ان کی خدمت کرنی, ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے. ہر انسان کو آزادی ہے, کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے, اور کوئی بھی زبان بولنے والے کو فل آزادی ہے پورے پاکستان میں. تو ہم نے ٹارگٹ کیا غریب کو, چاہے کوئی کسی مذہب سے ہو, اور کوئی بھی زبان بولنے والا کسی بھی پارٹی کا ہو, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. ہم آگے ایجوکیشن کارڈ لے کر آ رہے تھے, مزدوروں کے بچوں کے لیے تھا. ظاہر ہے وہ مزدور کے بچے جو پڑھ لکھ کے آگے نہیں پڑھتے. پاکستان کا سب سے بڑا 2 ایشوز ہے, ایک صحت ہے, ایک ایجوکیشن ہے. ایسا ہی اگر ہمارے بچے پڑھ لکھ کر, میں یہ الخیر ویلفیئر ٹرسٹ کے جو ہمارے طاہر بھائی چیئرمین ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہم نے اگر اپنے نسل کو پڑھا دیا اور ہم نے سکلڈ کر لیا ان کو, ہم نے کسی نہ کسی ہنر سے اس کو آشنا کر لیا, تو پاکستان کو آگے جانے سے, ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی. ہمارے جتنے بھی اسکلڈ لوگ ہیں وہ بیرونی ملک جا رہے ہیں. صحیح. اس کی وجہ کہ ایک تو ان کو اپرچونٹیز اتنی نہیں ہے, چونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے ٹوٹل وہ لٹریسی ریٹ کے حساب سے 2% بھی نہیں ہے, اور ہمارا ملک کا بجٹ کا بھی 1.5% ہماری جو تعلیم کا بجٹ ہوتا ہے, جہاں ہم مساوی بجٹ رکھتے ہیں, دفاعی بجٹ, پورے بجٹ کے ہم 1/3 رکھتے ہیں دفاع میں, لیکن یہ بھی ملک کا ایک دفاع ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر آپ کے ملک کی نمائندگی کرتا ہے, اپنے والدین, اپنے معاشرے کا حصہ بنتا ہے, تو اس سے ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے. اچھا, ایک بات میں آپ کو بولوں گا, کیونکہ آپ لیبر کو آپ نے کیٹر کیا, جیسے ہم طاہر بھائی کی طرف بھی آتے ہیں اسی بارے میں. میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, بینگ یور آپ پارٹی کو ایک کہتے ہیں نا کہ نمائندگی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پر بچہ کیوں نہیں پڑھتا, ہم اس پر فوکس نہیں کرتے. فوکس اس لیے نہیں کرتے, آپ نے ایک ورک شاپ رکھی پیر والے دن, ٹھیک ہے طاہر بھائی, آپ بھی اس میں ساتھ دیجیے گا اگر میں غلط ہوں تو, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ سے میں کوشچن کر رہا ہوں. پیر والے دن آپ نے رکھی کیا کہتے ہیں ورک شاپ, جو کہ صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر کے 3 بجے تک ہے. اب گھر پہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ورک شاپ لینے چلا گیا تو میرے تو دہاڑی ماری جائے گی, اب دہاڑی ماری جائے گی تو پورا مہینے کا سرکل میرا ڈراؤنڈ ہو جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے آبزرو کیا تھا, میں نے کہا تھا کبھی کوئی پارٹی کا بندہ میرے ساتھ آ کے بیٹھے گا تو ان سے ریکویسٹ یہ میں کروں گا کہ آپ جو فرض کریں 20 روپے کسی کو ملتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ 25 روپے اس دن اس بچے کے ہاتھ میں دیں, خوشی سے بچہ ورک شاپ لینے آئے گا. بلکہ نہ ورک شاپ لینے آئے گا, اس کو سمجھ کے جائے گا, کیوں, اس کو ٹینشن نہیں ہوگی, کیونکہ جب وہ وہاں سے باہر جائے گا تو گھر پہ جا کے وہ 25 روپے دے گا, کیونکہ وہ روز کے 20 روپے لاتا تھا, آج وہ 25 روپے لے کر جائے گا. تو یہ چیز اگر ہمارے یہاں پر عام کر دی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بچہ, آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اور ہمارا بھی ویژن یہی تھا. جو ہمارا ایجوکیشن کارڈ ہے, اور جو زچہ بچہ اپنے جب والدین کے گود میں جب شیر خوار ہے, اس کے دودھ کے پیسے بھی ہم نے مقرر کیے تھے, اس کو اسکول کے آنے جانے کے, اس کے یونیفارم کی فیس بھی, اور بچے کو اس کے والدین کو پابند کر دیا جاتا اس صحت کارڈ کہ آپ کا بچے کی ڈیلی بنیاد پہ. KPK کے اندر جب ہماری حکومت آئی تو وہاں تعلیمی معیار نہ ہونے کے برابر تھا. جتنے بھی سکولز تھے, میرے بھائی اس بات کو انڈوز کریں گے, وہاں گئے, جتنے بھی سکولز تھے اس میں ہمارے جتنے بھی وہاں پہ بڑے ہیں, جو بزرگان ہیں, جو علاقے کے بڑے ہوتے, انہوں نے جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل یا سکول یا اس طرح کے تھے, انہوں نے ڈیرے بنائے ہوئے تھے سب کو,
ہم نے, اور وہاں کے لوگ نوکری وہاں پر تھی ان کی, اور تنخواہ یہاں سے, کام یہاں کرتے تھے, تنخواہ وہاں سے لیتے تھے. ہم نے اس کو چینلائز کیا, سارے لوگ اپنے ڈیلی کی بنیاد پہ کلاس میں جاتے اور اپنی تصویر جو ہے وہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سینڈ کرتے تھے ایز اے ثبوت, کیونکہ وہاں رورل ایریا ہے, پہاڑی ایریا ہے, وہاں کوئی رسائی نہیں تھی. تو یہ سارا ایک انقلابی اقدام تھا ہمارا کے پی کے میں, جس کی وجہ سے ایک پہلی گورنمنٹ ہماری اتحادیوں پر تھی, دوسری گورنمنٹ ہماری پھر سولو آئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے لوگوں کو کام کیا تھا. تو یہ بنیادی وجہ تھی. اب بھائی کو میں موقع دینا چاہتا ہوں. بالکل, میں یہی کہوں گا طاہر بھائی کا اصل میں ان کی یہ, طاہر بھائی آپ نے مجھے ایک چیز پوچھنی تھی کہ آپ کے ایک دو بندے مجھے ملے تھے کہ آپ جن لوگوں کو کورسز کروا رہے ہیں ان کو آپ راشن تک بھی رسائی دے رہے ہیں. وہ اس بات میں آتا ہوں, اس ملک صاحب کی بات پہ تھوڑا سا مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہماری معلومات کے مطابق, چونکہ میرا تعلق بھی بلوچستان سے ہے صحیح بیسکلی, اگرچہ کراچی میں 1974 سے زندگی گزار رہا ہوں, بلوچستان کارڈ جو موجودہ نگران گورنمنٹ نے صحت کارڈ ایشو کیا ہے اس کے لیے, اس سے میرے اپنے تعلق داروں کی, جاننے والوں کی وہ علاج ہو رہا ہے. یہ اتنی بہت اہم چیز ہے, اتنی بہترین چیز ہے کہ 10 لاکھ روپے کسی غریب کے بس کی بات نہیں ہے. آج وہ لوگ بھی اسی صحت کارڈ سے کام کر رہے ہیں. تو یہ چلنا چاہیے, پورے ملک میں چلنا چاہیے. گورنمنٹ کی جس نے شروع کیا ہے, جو چل رہا ہے, یا بھی جو جس گورنمنٹ نے بلوچستان کو دیا ہے, اچھا عمل ہے. اچھے عمل کو اچھے کہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھائی نے بتایا یا آپ نے بتایا, جو خاص کر کے آپ نے سوال کیا ہے کہ بچے کو 25 روپیات میں دیو تب بھی وہ آپ شوق سے آئیں گے آپ کے ورکشاپ میں. مسئلہ یہ الخیر ٹرسٹ کی بیسکلی اس پہ کام کر رہا ہے, کئی سال سے کام کر رہے ہیں. اور یہ نہیں ہم نے, یہ بات بالکل آپ کا درست ہے کہ ایک بچہ یہ سوچے, بلکہ اس کا والدین یہ سوچے کہ میرے بچہ جو اگر اسکول پڑھے گا تو شام کو آئے گا تو بستی اور اسکول اور اس کا فیس وغیرہ ہم سے مانگے گا, بلکہ اس بجائے اس کی کہ بچہ جو ہے نا وہ جا کے کہیں مزدوری کرے اور وہاں سے 100 روپے شام کو لے آئے. یہ ایسی سینکڑوں ہزاروں بچے ہیں, لاکھوں بچے ہیں. تو الخیر ٹرسٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری الحمدللہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, جو ہمارے ساتھ چیمبر والے بھی ہیں, جو اچھے مخیر حضرات بھی ہیں ہماری اس کمیٹی میں. ایک کور کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس میں ایجوکیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں اسکول میں الحمدللہ ابھی اسکول میں کام ہو بھی رہا ہے, اور مزید ایک 3 منزلہ بلڈنگ ہمارے اورنگی ٹاؤن جیسے ایریا میں تیار ہے, بالکل تیار ہے, جس میں انشاءاللہ تعالیٰ سینکڑوں 1500 بچے آرام سے اسکول پڑھ سکتے ہیں. ہماری طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اول یتیم بچے کو داخلہ دیتے ہیں, اس کے بعد غریب کو دیتے ہیں, اس کے بعد جو ان کی والدین یتیم تو نہیں ہے لیکن اپاہج ہے, مریض ہے, ان کو دیتے ہیں. اس کے بعد ان بچوں کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو گیرج میں کام کرے اور جو کہیں الیکٹریشین کے ساتھ کام کرے, کہیں ہوٹل میں کام کر رہے ہیں, کہیں اور ہے, لیکن ان کی عمر جو ہے وہ پڑھنے کا ہے. اس سے پہلے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو داخل کر دو, اس کے فیس میں ہم ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیسکلی جو ہماری اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ نہیں, جن کا انفرادی طور پر ہے, جو لانڈی سے نہیں پہنچ سکتے اورنگی, تو ہم لانڈی میں ان کو سہولت دیں گے. ماشاءاللہ. اور اس کے لیے جب وہ تیار ہو جائے کہ بھائی تم بچے کا, آپ بچے سے مدد نہ مانگے, بچے کو اسکول پہ چھوڑ دے, بچے کے خرچے سے آپ کا جان چھوٹا ہوا ہے, اگر اس پہ بھی وہ راضی نہ ہو جائے تو ان کے گھر میں راشن کی انتظامات کیا جاتا ہے, ان کے راشن دیا جاتا ہے, تاکہ اس کے بچے جو ہے نا کھلی دل سے آرام سے وہ بچے ادھر پڑھ سکیں. اچھا ظاہر ہے کہ آج کل کی ایجوکیشن بھی تھوڑا سا مہنگی ہو گئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے ہماری زندگی میں جو 40-50 سال پہلے ہم دیکھتے تھے تو 2 چیزیں جو تھے وہ کمرشل نہیں تھے, یا تو شاید ہم نہیں سمجھ رہے تھے یا کمرشل نہیں تھے. ایک ایجوکیشن اور ایک جو ہے صحت. ڈاکٹر جو ہے وہ مسیحا سمجھا جاتا تھا, اور ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی جاتے تھے یہ تصور بھی نہیں تھا کہ یہ ڈاکٹر اپنے مفاد کے لیے کچھ لکھتے ہیں. لیکن آج یہ دونوں الٹ ہو گئی, کہانی الٹ ہو گئی. آج ایجوکیشن بھی 100% بلکہ کمرشل سے بھی ظالمانہ حدود میں چلے گئے, اور صحت والے ڈاکٹر صاحبان بھی ایسے ہی ہیں. پرسوں کی میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. ایک مشہور ہاسپٹل ہے ہماری کراچی کا, نام نہیں لینا چاہیے. کل شام مجھے وہ پیشنٹ نے پرچی دیا, میں نے کسی اور ڈاکٹر سے لا کے دکھایا تھا. اس کو 1,65,000 روپے کا آپریشن
لکھوایا تھا آنکھوں کا، لیکن جب میں نے اس ڈاکٹر کو دکھایا جو ہمارے دوست تھے، ہم جاننے والے تھے، جس سے آنکھوں کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن بلا وجہ سوائے کمرشل کے اور کسی فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ کمرشل پوائنٹ پہ انہوں نے لکھوایا ہے، یہ آپریشن قابل وہ نہیں ہے، صحت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے، ہم تو الحمدللہ الخیر دے کے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اور یہ میری آواز جو بھی سنے، کراچی میں ہو یا کراچی تک اس کی رسائی ہو، آنکھوں کے آپریشن جس پہ لوگ 40,000 50,000 روپے 60,000 روپے خرچہ مانگ رہے ہیں لینس کے لیے، وہ الخیر ٹرسٹ 100 بندے ہو، 500 ہو، 1000 ہو، فری میں لگوا کے دیتے ہیں۔ تو اس موضوع پہ الحمدللہ ہم ایجوکیشن پہ بھرپور کام کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا کہنا ہے کہ یتیم غریب اس مزدوری سے، جو ان کی عمر نہیں ہے ابھی مزدوری کرنے کا، وہ ایجوکیشن پہ آ جائے۔ تو اس الحمدللہ ہماری کمیٹی جو ہے وہ آئی ٹی پہ بھی کام کر رہا ہے، اور بچوں کے ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہا ہے، اور الیکٹریشین اور جو ہنر فاؤنڈیشن پہ ہنر کا سلسلہ ہے اس پہ بھی کام کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں الخیر ٹرسٹ بھرپور الحمدللہ کردار ادا کر رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ زبردست۔ اسی کے ساتھ سربلند بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، آنکھوں کے آپریشن کا 1,60,000 ہے، اور اس کا 2-3 ایسے واقعات ہوئے، کہتے ہیں کہ اچھائی کو بھی بھولنا چاہیے۔ جب ہم برائی کو بولتے تو اچھائی کو بھی بولیں، کہ دل کے آپریشن جاننے والے تھے، ان کو ہمت چھوڑ بیٹھے تھے کہ اب آپریشن نہیں ہو سکتا، آگے کا سفر باندھو، تو صحت کارڈ پر ان کا آپریشن ہوا، اور ماشاءاللہ آج وہ صحت مند ہے۔ لیکن میری آپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک بڑی پارٹی کو اس کا حصہ ہے، ڈاکٹر پہ بھی تھوڑے سا توجہ دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دے رہے 10 لاکھ کا، 10 لاکھ نہیں لگتا، لیکن ڈاکٹرز بھی بنا دیتے ہیں اس کو 10 لاکھ۔ تو مجھے ایک آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز پر نظر ثانی کریں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی جو پارٹی ہے واقعی میں پڑھی لکھی پارٹی، کافی پڑھے لکھے بچے ہیں، آپ کے ورکرز ہیں، آپ کے یونین کے بچے جو ہیں وہ بھی تمام پڑھے لکھے ہیں۔ تو اس چیز پر بھی نظر ثانی کریں، جیسے کہ ہمارے طاہر بھائی نے کہا کہ واقعی میں نہ تعلیم 2010 کا میرا میٹرک ہے، اس وقت بھی تعلیم کمرشلائز نہیں کی گئی تھی۔ صحت پہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو یہ ہوتا ہے مسیحا ہے، اس کو جائیں گے تو صحیح ہو کے آئیں گے، اب تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو 50 نئی بیماریاں نکال دیتے، تو اس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے؟ دیکھیں یہ مسائل کا اتنا بڑا ڈھیر ہے، بالکل۔ سب سے پہلے ہم نے جو ایمرجنسی پر بیسس کام ہے، بالکل، جیسے ایک بندہ کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو پہلے ہم نے وہ پرووائڈ کرنی، اس کی جان بچانے کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اسی طریقے سے ہم نے پہلے جو غربت کی لکیر کے نیچے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، تو ہم نے اس طرح کیا جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں پہلے بتا دیا تھا۔ اب فیوچر میں ہمارے یہ پلان تھے کہ جتنے بھی عطائی ڈاکٹرز ہیں، بالخصوص ہمارے کچی آبادیوں میں بہت بڑی تعداد میں ہے، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جتنے بھی جو عطائی ڈاکٹرز ہیں یہ اس سے چھٹکارا ہو، ہر ایک یونین کونسل کی سطح پہ ایک سرکاری ہاسپٹل ڈسپینسری ٹائپ، 8 10 15 20 بیڈ کا ہاسپٹل ہو، اس میں 1-2 MBBS ڈاکٹر ٹھیک ہے اس کو رن کرے، اور اس کے ساتھ نرسنگ سٹاف ہو، اور اس کے ساتھ دوائیاں وغیرہ فری ہو ہر یونین کونسل سطح پہ۔ یہ ہمارا پلان تھا، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح ہم نے اسکول کا جو ایک وہ سسٹم تھا وہ ایجوکیشن کارڈ سے تھا، تو ہمارے بیسکس جو تھی وہ یہی تھی کہ ہم غریب آدمی کو ان کے دہلیز پر فیسیلیٹیٹ کریں، مطلب لیکن ان کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، یس ایگزیکٹلی، وہ کسی کے اوپر کہتے ہیں نا کہ ڈیپینڈ نہ کرے، ڈیپینڈ نہ کرے۔ پاکستان کے اندر دیکھو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اتنے ہونہار بچے، اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ضائع ہو رہے ہیں۔ بالکل، دیکھو علم جو ہے نا وہ شعور کا نام ہے، بالکل، اور انسان جب علم حاصل کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر علم حاصل کرنے چین بھی جانا پڑے، 7 سمندر پار بھی جانا پڑے تو جائے، اور قبر کے دہلیز تر انسان جو ہے نا وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے، اور اس میں اضافہ جتنا بھی ہو وہ کم ہے، کیونکہ سمندر ہے جس کی کوئی وہ نہیں ہے، سرا نہیں ہے، کوئی گہرائی کا پتہ نہیں ہے۔ تو علم جب ہوگا، اسکل لوگ ہیں، اگر پاکستان میں وہ خدمت کریں گے تو آپ کی طرح نوجوان بنے گے، اس معاشرے کا بہترین حصہ بنے گے۔ اگر وہ بیرونی ملک بھی جاتے ہیں، وہاں سے پیسہ بھیجیں گے، اس میں پاکستان کی زر مبادلہ، اس میں پاکستان کے روپے کے اوپر جو ہے وہ اچھا اثر پڑے گا اور پاکستان کی ترقی ہوگی۔ تو ہم نے اس وقت دنیا کے اندر ان اسکلڈ لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں رہی، کیونکہ مشینری آ گئی ہے۔ ایسا ہی ہے، دیکھیں میرے وابستگی ہے نا ان چیزوں سے، آپ پورٹ سے جائیں، کسی بھی فیکٹری میں جائیں، اب ایک جو جہاں ہزاروں مزدور ہوتے تھے وہاں ایک مشین ہے، مزدور ختم ہو رہے۔ ایسا ہی ہے، اب جہاں سرکاری اداروں میں کہیں مزدور ہے بھی تو وہ سرکاری اداروں وہ اس کو مینیج نہیں کر پا رہا، وہ مجبوراً انہوں نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ایک انسانی المیہ بنے گا، انسانی انخلاء کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ان کے روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے۔
ورنہ آج پورٹ کے اندر، آج کمپنیز کے اندر ایسی ایسی مشینیں آ گئی کہ 50 لوگوں کا کام وہ ایک مشین کر رہی ہے. تو انسانی کام اب ٹیکنالوجی پر آ گیا سارا. ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ ہمارے این جی اوز وغیرہ نے یا کچھ ہمارے جو ٹرسٹ وغیرہ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس میں آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کو لانا. صحیح. تو اس میں کچھ چیزیں ہوئی، بڑا پوزیٹیو ہے. چاہے جس پارٹی نے بھی کیا جن لوگوں نے بھی کیا، میں سراہتا ہوں ان کو. ہمارے نوجوان سکلڈ ہوں گے. آج دور ہے، اب مارکیٹنگ کا دور ہے. اب دکانوں پہ لوگ نہیں جاتے، اب گھر بیٹھے آپ نے خریداری کرنی ہے. ایسا ہی ہے، ڈیجیٹل ہو گیا نا، ڈیجیٹل ہو گیا ٹوٹل. اب دیکھو آپ امریکہ میں جیسا جو ان کے جو بڑے پلیٹ فارم ہے ان پہ آپ اپنی شاپ لگا کے بیٹھ سکتے ہیں، ڈالر میں پیسہ کما سکتے ہیں. لیکن ہمارے بچے اس سے واقف ہی نہیں ہے. ہمارا جو فیوچر ہے وہ اس سے واقف نہیں ہے. جو یہ والا جو سسٹم ہے، یہ والا جو دور ہے، یہ ڈیجیٹل دور ہے. تو ہم نے اس سے بھی بچوں کو آشنا کرنا ہے. وہ ہمارا مستقبل ہے. تب جا کے ہم کمپیٹ کر سکیں گے دنیا کو. کیونکہ ہم آئی ٹی کے شعبے میں ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں. ایسا ہی ہے، ہم دنیا سے بھی بہت پیچھے ہیں. لوگ 5G پہ چلے گئے، ہم 4G میں، ہمارا 1G چلتا ہے، وہ 5G دکھا کے 5G چلاتے ہیں. ایگزیکٹلی. ایسا ہی ہے. تو ہم بہت پیچھے ہیں. تو ہمیں ان شعبوں میں بھی کام کرنے کی بالکل. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ طاہر بھائی آپ سے انڈیویجول ہے اور سربلند بھائی آپ سے انڈیویجول ہے. میں چاہوں گا کہ مہینے میں ہمارے 1 یا 2 شوز آپ لوگوں کے ساتھ انڈیویجول ہوں، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کے کیا مسائل ہیں وہ آپ نے حل کرنے ہیں اور کہاں کہاں مدد کی ضرورت ہے وہاں الخیر ٹرسٹ نے پہنچنا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. انشاءاللہ ضرور. جی اپنا بہت خیال رکھیے گا. میری جانب سے ایڈوانس میں آپ لوگوں کو دنیاوی سال بھی بہت بہت مبارک. اور اللہ تعالیٰ 2023 میں جو کھویا اللہ تعالیٰ 2024 میں اس سے بڑھ کے آپ کو عطا کرے. بس 2024 میں میرے یہ پیغام ہے قوم کے لیے کہ وہ اپنے ملک کے لیے شکر کرے، اللہ کا شکر کرے، اس ملک کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو فلسطین جیسے حالات سے بچائیں. تو اپنے ملک کی خدمت کرے، اپنے ملک کے رہنے والوں کی خدمت کرے. یہ ہمارے پیغام ہے. اور اپنے بساط کے مطابق چاہے ایک گلاس پانی کیوں نہیں ہو، آپ دوسروں کی مدد کریں. بالکل. سربلند بھائی آپ کیا کہیں گے جلدی سے؟ 2024 کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک پاکستان کو مزید ترقی اور خوشحالی، ہر قسم کے آفات سے اور ہر قسم کی بلاؤں سے دور رکھے. آمین ثم آمین. آپ دونوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی دعا کے ساتھ میں بھی چاہوں گا اجازت کہ جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بکھیرتے رہیے. 2023 میں جو کوتاہیاں جو غلطیاں ہوں گئی 2024 میں نہیں دہرائیے گا. کہتے ہیں کہ سدھرنے کا موقع ایک دفعہ ملتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد جب دوبارہ کرتے ہیں تو وہ گناہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے بچائے، اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ 5 وقت نمازی بنائے. میری جانب سے 2023 میں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کچھ بات سن کے بری لگی ہو تو میں معافی چاہوں گا. میں اپنے مہمانوں سے بھی یہی کہوں گا کہ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں. اور زندگی میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ صرف جوڑنے والے بنیں. مجھے، میری ٹیم کو، میرے دونوں دوستوں کو اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو 2024 میں ملاقات ہوگی. 2023 کا سورج غروب ہوتے ساتھ ہی آپ کو ذیشان اظہر کہتا ہے اللہ حافظ، اللہ نگہباں.